अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान अब जो है वो बढ़ता जा रहा है और अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और जैसे ही दूसरा अशरा ख़त्म होना है तो रमज़ान बस समझ लें ख़त्म हो जाएगा और भाग जाएगा, और हमारा जो है ना एक महीना, जो खूबसूरत महीना, वो हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो हमने करना क्या है? हमने सबसे पहले तो रमज़ान को फुली इंजॉय करना है, इबादत करनी है और रमज़ान का हक़ अदा करना है। सिर्फ़ सहरी, अफ़तारी और अच्छे-अच्छे पकवान जो हैं उनकी तरफ नहीं जाना, अल्लाह को भी राज़ी करना है। क्योंकि अगर हमसे अल्लाह राज़ी हो गया ना तो समझे सारी कायनात राज़ी हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के व्लॉग में आपको एक तो मैं ये बताऊंगी कि आपने रमज़ान में स्पेसिफ़िकली पढ़ना क्या-क्या है, जो कि आप पढ़े और चलते फिरते पढ़ सकते हैं और बरकतें समेट सकते हैं, अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो किस्सा आम है, जो कि हर औरत की परेशानी है, चाहे वो हाउसवाइफ़ है, चाहे वो वर्किंग वूमेन है, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड है औरत, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम करती है, चाहे वो बाहर जाती है, ये परेशानी हर औरत को लाहक है। और ये परेशानी है जी हेल्पर्स की, मेड्स की। मैंने ना खुद रमज़ान में कोशिश की थी कि मेरा रमज़ान बहुत अच्छा जाए। अच्छा किस तरह से कि अगर आपको एक हेल्पर मिल जाती है ना, तो रमज़ान में थोड़ा सुख हो जाता है। आपको पता है रमज़ान में थोड़ा काम भी बढ़ जाता है, नींद का भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम बनता है, उठना पड़ता है और बार-बार आपकी नींद टूटती है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और ऑन एंड ऑफ आप ना डिस्टर्ब रहते हैं। अगर आपके पास एक हेल्पर हो ना, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मैंने रमज़ान से पहले एक हेल्पर का अरेंज हो गया, आ गई, और मैं इतनी खुश, आपको अपना किस्सा इसलिए सुना रही हूँ कि उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे इससे रिलेट करेंगे। आइए, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे बड़ी अच्छी हेल्पर मिल गई है, और माशाल्लाह से वो खुद ब खुद कहे बगैर हर चीज़ को हिला-जुला के ना झाड़ू लगा लेती है, सफाइयाँ करती है। तो मेरे हस्बैंड का एक बयान था और उनकी स्टेटमेंट आज मुझे याद आई, और मैं वाक़ई लिटरली हँसी हूँ कि हम लोगों से ज़्यादा तो मेल हज़रात जो है ना वो तजर्बा रखते हैं, और वाक़ई जो मर्द है ना उनके ज़्यादा तजर्बे होते हैं, औरतों के उस तरह से तजर्बा नहीं होता। और उन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि मेरी एक बात पल्ले बाँध लो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे एक पक्का होने के लिए ये इतनी एफ़िशिएंट बनी हुई है और ये सारा कुछ कर रही है, ये सभी एक जैसे होते हैं। इनको एक हिसाब से ही होता है, बस इनको कोई और किसी से कोई कंसर्न नहीं है, आप जितना मर्ज़ी कर लो, कोई तरीका नहीं। ख़ैर, स्टार्ट हुआ रमज़ान, 2, 4, 5 दिन के बाद 1 वीक मेरा बड़ा सुख का गुज़रा और मैं बड़ी खुश थी कि जी चलें जी, रमज़ान मेरा एक बड़ा ही बारौनक सा और बड़ा ही सुकून से स्टार्ट हुआ है, और मुझे हेल्प भी मिल गई है। बेटी के भी एग्ज़ाम्स हैं, बेटी मेरी उस तरह से हेल्प नहीं मेरी कर सकती, तो चले जी मेरे पास एक हेल्पर बड़ी अच्छी आ गई है सफाई के लिए। आपको पता है मैं अक्सर बताती हूँ कि मेरे पास ऑटोमेटिक है वॉशिंग मशीन, तो कपड़े मेरे बड़े इजीली वॉश हो जाते हैं, किचन समेट लेती हूँ, सहरी अफ्तारी में बर्तन शर्तन हम मिल के माँ बेटी कर लेते हैं, और पीछे रह जाती है हमारी सफाई, क्योंकि रोज़े के साथ सफाई करना मुश्किल होती है। तो मैंने एक क्रिश्चियन हेल्पर रख ली कि चले जी, उनको ऐसा प्रॉब्लम ही है रोज़ों का सारा, तो आजकल वैसे उनके रोज़े चल रहे लेकिन वो रोज़े नहीं रखती, तो जी चलें जी क्रिश्चियन हेल्पर रख लेते हैं। आ गई है, स्टार्ट कर लिया। अब ऐसा हुआ है कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, मुझे उसने तंग क्या ज़िद करना शुरू कर दिया है। हर एक दिन छोड़ के उसका रीज़न होता है, बाजी आज मेरा बेटा बीमार है, बाजी आज मैंने हॉस्पिटल जाना है, बाजी आज मैंने बच्चों के साथ रुकना है, बाजी आज फ़लाँ हो गया। मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि जिस दिन तुम प्रॉब्लम में हो या तुमने हॉस्पिटल जाना है, या देखें जी, दुख सुख हर औरत के साथ होते हैं। अगर तुमने इस तरह से करना है तो तुम छुट्टी कर लिया करो उस दिन, कोई मसला नहीं, तुम छुट्टी किया करो, प्रॉपर डे अपने बच्चों को दे दिया करो, कोई बात नहीं, मुझे बस मैसेज दे दिया करो, भेज दिया करो, और मैं अपना खुद मैनेज कर लूँगी। आके जब तुम मुझे कहती हो ना, तो वो 1 घंटे में, आधे घंटे में आप घर की सफाई नहीं करवा सकते। इट्स इम्पॉसिबल कि आप कहो कि मैं उसमें झाड़ू भी हो जाए, पोछे भी हो जाएँ, वॉशरूम भी धुल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, आप सबको पता है। तो जी साथ-साथ मेरी अब सहरी की रूटीन चल रही है, और साथ-साथ मैं ना अपना दुःख भी आपको सुना रही हूँ, जो कि आजकल बहुत सी औरतों का ये दुःख है, और ये दुःख जो है मेरे ख़्याल से किस्सा-ए आम वाला दुःख है। हर घर की ये कहानी है जो कि मैं फ़ेस करती हूँ, और मुझे लगता है कि इसमें पैसों का कंसर्न नहीं होता। इस दफ़ा मैंने उसे पैसे भी उसकी मर्ज़ी के दिए, डस्टिंग के सेपरेट दे रही हूँ। उसके बाद आपको पता है कि हम सारे सभी जितने मुस्लिम हैं, हमारा होता है कि जी एक रमज़ान में ऐसा महीना हो जाता है कि ज़कात भी देनी चाहिए। फिर सदका तो मैं ऑन एंड ऑफ हर रोज़ तकरीबन मेरा होती है रूटीन कि सदका मैं निकालती रहती हूँ, तो मैं देती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी मुझे नहीं याद कि मैंने उसे खाली हाथ भेजा हो।
لیکن یہ کہ آج کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ میں نے اسے جسٹ کہا کہ صفائی ختم ہو گئی ہے تو میں اوپر کے پورشن میں جا رہی ہوں، تم میرے ساتھ یہ کپڑے دھلے ہوئے ہیں، واشنگ سے نکلے ہوئے، میں نے ٹب میں نکال کے رکھے ہوئے، میرے ساتھ آؤ، اس کو تار پہ ڈال دو جسٹ۔ اس نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، میں نہیں کروں گی۔ مطلب منہ پہ جواب دے دینا اور کرٹسی نہ رکھنا، اور ہم لوگ ان کا اتنا ریگارڈ کرتے ہیں، اتنی محبت سے رکھتے ہیں، سارا کچھ ہے، اور ڈیلی بیس پہ میں اس کو پیسے دیتی ہوں، ڈیلی بیس پہ میں اس کا خیال کرتی ہوں، لیکن یہ کہ ایک احساس جو ہے نا وہ آج کل کے ہیلپرس میں ختم ہو گیا ہے۔ اور میں کہتی ہوں اب جو ہے نا اس دور میں جس میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اس میں ہم لوگ زیادہ کیئر کرتے ہیں ان کی، وہ ہمارا احساس نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں۔ مطلب وہ ایز اے ایڈوانٹیج ہم لوگوں کو لیتے ہیں کہ یہ دے رہے ہیں نا تو دے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک نے تو باقاعدہ کہا کہ یہ ہم جہاں کام کرتے ہیں تہاڈی ذمہ داری ہے، تو آپ لوگوں نے دینا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی، میرا مقصد کہنے کا یہاں پہ یہ ہے کہ رمضان میں جب کہ ایک اتنا بابرکت مہینہ ہے، جب ایک دوسرے کا ہر کوئی خیال کر رہا ہوتا ہے، تو پتہ نہیں ان لوگوں کو ہم لوگوں کا خیال کیوں نہیں ہوتا، ہم لوگ کیوں ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ایک بڑے اچھے طریقے سے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا بھی خیال اسی طرح کریں۔ جب یہ ہمارا خیال نہیں نہ کرتے تو لٹرلی دکھ ہوتا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی کو دکھی کریں تو ہمارا بھی تو اسی طرح حساب ہوگا۔ یہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو باجی ہے نا یہ بہت زیادتی کرتی ہے، ان کو تو اللہ پوچھے۔ اکثر آپ لوگوں نے بھی یہ باتیں سنی ہوگی۔ تو جب یہ لوگ زیادتی کرتے تو ان کو کون پوچھے گا؟ تو بس یہ میرا دکھ تھا جو میں نے سوچا آج میں اپنی یوٹیوب فیملی سے شیئر کروں۔ سحری کی میری روٹین سٹارٹ ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ سحری چلے گی، اور ساتھ ساتھ اب چلے جی اب تھوڑی سی لائٹ موڈ میں بات کرتی ہوں، کیونکہ میں تھوڑا سا آج پریشان رہی ہوں، تو میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں نا، شیئر کرتی ہوں، تو میں اپنے آپ کو نا تھوڑا لائٹ فیل کرتی ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرابلم میرا جلد حل ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں لیٹس سی کل وہ کیا کرتی ہے اور کس طرح سے مجھے لے کے چلتی ہے، یا میرے ساتھ وہ کیا کرتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ اور ویسے بھی آپ اپنا ایک ایمان بنا لیں کہ اللہ پاک ہر اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا ہے نا سب کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتا ہے۔ اور دیکھیں انسان ہے، ہم لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ہم حق پہ ہیں نا تو اللہ پاک ہمیں بھی اچھا ہی نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدھ دن کی بات ہوتی ہے، نیا ہیلپر کوئی مل جائے گا، لیکن فی الوقت اس کی طرف سے بھی مجھے جواب نہیں آیا، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا قصہ جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اگر ایسا قصہ کوئی چل رہا ہے یا ہو چکا ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو باقی آپ کو پتہ ہے پیسے جو ہوتے ہیں نا، جو سیلری ہوتی ہے وہ ایریا ٹو ایریا ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اب ہمارے سٹی کی طرف جو ہے ڈیلی کی جو ہیلپرز آتی ہیں ان کی سیلری ڈیفرنٹ ہے، ہمارا ایریا تھوڑا سا پوش ایریا میں آ جاتا ہے، تو یہاں کی جو سیلری ہے بٹ جو ہیلپرز کی ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ایریا ٹو ایریا ویری کرتا ہے۔ باقی یہ کہ اگر آپ ایکسٹرا کام کراتے ہیں تو اس کے بھی پے کر دیتا ہے بندہ، لیکن اللہ ہی ان کو راضی کر سکتا ہے، انسان نہیں، کہتے نا اللہ ہی کسی کو راضی کر سکتا ہے، انسان کسی انسان کو راضی نہیں کر سکتا۔ تو جی اب ہم آتے ہیں اس کے بعد اپنے رمضان کی طرف۔ تو رمضان نے تو پھر اسی طرح ہمارے ساتھ ہے، برکتیں ہیں، تو یہ مسئلے مسائل تو پھر چلتے رہنے ہیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ نہیں رکنے۔ رمضان میں آپ نے کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا، چاہے وہ رمضان ہے چاہے وہ رمضان کے بعد ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تسبیحات کو نا اپنی عادت بنائیں۔ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون سی تسبیح پڑھتی ہیں رمضان میں، اسپیشلی کون سی پڑھتی ہیں؟ خیر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، میں رمضان کے علاوہ بھی تسبیحات کی ایک مجھے بہت عادت ہے۔ میری عادت ہوتی ہے کہ میں چاہے ایک تسبیح کر لوں، لیکن میں ڈیلی بیس پہ درود پاک کی، درود پاک چھوٹا والا میں نے آپ کو شیئر کیا ہوا ہے، اس کی تسبیح میں کرتی ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس درود کی تسبیح جو ہے نا وہ میں رمضان کے علاوہ بھی پڑھ لیتی ہوں، تو یہ بہت اچھی ہے، بہت برکت والی ہے۔ اور ایک تسبیح جو میں روٹین میں پڑھتی ہوں چاہے رمضان ہے چاہے رمضان کے بعد، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ بہت بابرکت تسبیحات ہیں، آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، چاہے رمضان ہے چاہے آپ روٹین میں ہیں
11 مہینے ہیں رمضان کے علاوہ، آپ کوشش کریں کہ آپ چلتے پھرتے ان تسبیحات کو پڑھیں۔ اس سے ہوگا کیا، دو چیزیں ہوں گی۔ ایک تو جو آپ کو سٹریس ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، چھوٹی موٹی ڈیلی روٹین میں کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں، اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے نا تو آپ کا مائنڈ خود ہی پیس میں رہے گا۔ کوئی آپ کو کتنی بھی بڑی بات کر جائے گا نا تو آپ کو فیل نہیں ہوگا، آپ کا جو دماغ اور دل، اسپیشلی دل، وہ سکون میں آ جائے گا۔ یہ لکھ کے رکھ لیں، اگر آپ ان تسبیحات کو اپنی عادت بناتے ہیں، آپ سکون میں آ جاتے ہیں، آپ کو کسی کی بات اس طرح سے تکلیف نہیں دیتی، آپ ہائپر نہیں ہوتے، آپ ٹینشن نہیں لیتے ہو جس طرح سے ایک نارمل انسان لے لیتا ہے ٹینشن۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹریس میں ہم بہت جلدی آ جاتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو پڑھنے سے نا آپ سکون میں آ جائیں گے۔ ایک یہ ہوگا، دوسرا یہ کہ اس سے برکت بہت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے گا، پڑھ کے آزما کے دیکھیے گا، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے رہیے گا، آپ خود دیکھیں گے آپ کے گھر میں برکت ہے، سکون ہے۔ آپ کے خالی دل کو سکون نہیں ہوگا، آپ کے گھر کو سکون مل جائے گا، آپ کے بچے پرسکون رہیں گے، آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ سکون میں رہیں گے۔ اکثر اوقات نا مجھ سے پوچھا جاتا ہے کامنٹس میں کہ آپ کے ہسبینڈ بہت اچھے ہوں گے، آپ کے ساتھ ہیلپ کراتے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھیں جی، ہسبینڈ سب کے اچھے ہوتے ہیں، اللہ پاک سب کی جوڑیاں سلامت رکھے اور سب کے ساتھ ان کے جوڑ کو سلامت رکھے۔ جوڑیاں جو ہے نا وہ رب کی ذات بناتی ہے، وہ پہلے سے لکھا گیا اور ہمارے ساتھ جوڑی ایک بن گئی۔ لیکن اب دیکھیں، دنیا میں رشتہ جو چلانا ہے وہ ہم لوگوں نے چلانا ہے۔ اب اس رشتے کو ہم کس طرح سے لے کے چلتے ہیں، اس رشتے کو ہم کس طرح مضبوطی سے چلاتے ہیں، آگے سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، وہ ہم لوگوں پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میرے ہسبینڈ اگر میرے ساتھ اچھے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ اچھی ہوں، وہ میرے ساتھ اگر میرے ایک کام کرواتے ہیں تو میں ان کے 4 کام کر دیتی ہوں۔ تو یہ ہر رشتہ جو ہے نا گیو اینڈ ٹیک ہے، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ہے، چاہے وہ کہیں بھی کوئی رشتہ ہے۔ محبت دینے سے محبت بڑھتی ہے، خیال کرنے سے خیال کیا جاتا ہے، احساس کرنے سے احساس کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے نا یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ ان تسبیحات کو پڑھیں گے نا، آپ کے گھر میں، آپ کے میاں بیوی میں، آپ کے بچوں میں سکون پیدا ہو جائے گا، اطمینان پیدا ہو جائے گا، آپ کے رشتوں میں اتنا پرسکون، ایک آپ کو وائب فیل ہوں گی کہ ہمارے گھر میں پازیٹیو وائبس ہیں۔ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں جن کو میں نے معمول زندگی کا بنایا، وہ میرا یہ ہے کہ میں تسبیحات کرتی ہوں ہمیشہ، اور میرے میاں کی کچھ عادتیں ہیں جو کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ اگر آپ کے ہسبینڈ ہیں آپ ان کو بھی بتائیں، اگر آپ خود کرنا چاہتی ہیں تو آپ خود بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ اٹھتے جاتے ہیں، وہ گھر میں منزل لگا دیتے ہیں، وہ منزل ضرور لگاتے ہیں، پھر جیسے وہ ختم ہوتی ہے سورہ رحمان، پھر جیسے ختم ہوتی ہے سورہ بقرہ، یہ گھنٹے 2 کا ہوتا ہے کام، اور اسی دوران میرے بچے تیار ہوتے ہیں، ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ ریڈی ہوتے ہیں، اور لٹرلی گھر میں اتنا سکون ہوتا ہے نا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں نا ہم نے دیکھی ہوئی ہیں اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے، لیکن ہم ڈے بائی ڈے جیسے ہم زندگی میں مصروف ہوئے نا، ہم نے یہ چیزیں بھول گئے ہیں، یا کہ ہم نے ان چیزوں کا دھیان نہیں دیا۔ تو صرف دھیان دینے کی بات ہے، ادروائز ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر کلام میں، اللہ کی ہر آیت میں، اللہ کی ہر صورت میں ہزاروں جو بینیفٹس ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، جو کہ ہم نا اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمیں کوئی بتائے، ہمیں کوئی آ کے دعا دے، ہمیں کوئی آسانی کی عمل بتائے، یا ہم کسی یوٹیوبر کو دیکھیں، اس کی کوئی بات سنیں، اس سے ہم کوئی فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے پاس تو اتنی پیاری کتاب ہے اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، ہمارے ہر مسئلے کا، ہر پریشانی کا، ہر دکھ کا، ہر چیز کا حل نہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو جب آپ تلاوت کرتے ہیں، خاص کر جب آپ رمضان میں تلاوت کرتے ہیں نا، تو آپ کوشش کریں کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی سمجھیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے رمضان میں، ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ایک قرآن پاک ایٹ لیسٹ ختم کریں، اور اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ تھوڑا سا پڑھ لینا تو ہمیں آسانی ہوگی، ہمیں یہ پتہ ہوگا کس سورت کا کیا مطلب ہے اور کس سورت میں کیا بتایا گیا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی واقعات سنا سکتے ہیں، اور اس سے بچے بہت سیکھتے ہیں۔ جب بچے جو ہے نا، ان میں تجسس ہوتا ہے، ان میں سیکھنے کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے۔ جب آپ انہیں بتائیں گی، انہیں بٹھائیں گی، وہ آپ کے ارد گرد بیٹھ جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے، ہماری نانی، میری تو خیر نانی سناتی ہوتی تھی، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب آپ لوگوں کا کون سا رشتہ تھا جو آپ کے ساتھ بیٹھتا تھا، چاہے وہ نانی کا ہو، دادی کا ہو، پھپھو کا، کسی کا رشتہ ہو، وہ پاس بیٹھتے تھے، بڑے بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے،
اور اب وہ چیزیں نا آپ نے دیکھا ہوگا شاذ و نادر ہیں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری نانی بیٹھتی تھیں اور میری نانی نے ایسے ایسے قصے سنانے، ایسی ایسی باتیں سنانی کہ ہم نے حیران رہ جانا، اور مجھے آج بھی وہ قصے یاد ہیں اور میں اپنے بچوں کو سناتی ہوں، میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ میری نانی یہ بات سناتی ہوتی تھی، ہمیں وہ یہ بات سمجھا کے ڈرا دی تھی اور کہتی تھی کھانا کھا لیا کرو، بھوکے رہو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ صرف ان کا مقصد ہوتا تھا کہ ہم کھانا کھائے بغیر نہ سوئیں۔ دیکھیں نا، بڑے اب بچوں کو کسی طریقے سے کنونس کرتے ہیں، اور آج بھی میرے وہ دماغ میں بات ہے اور میں سوچتی ہوں کہ کھانا لازمی کھا کے سونا چاہیے۔ میری نانی کہتی ہوتی تھی کہ جو بندہ رات کا کھانا سکپ کرتا ہے، چھوڑتا ہے، وہ بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، میڈیکلی یہ ثابت ہوا ہے۔ دیکھیں، بڑوں کی باتیں غلط نہیں ہوتی، میڈیکلی ثابت ہوا ہے کہ جو انسان رات کا کھانا چاہے تھوڑا سا کھاؤ، کیونکہ رات کا کھانا کھانا ہی تھوڑا چاہیے، لیکن ٹائملی کھا لینا چاہیے، 6-7 بجے تک کھا لینا چاہیے۔ لیکن جو انسان رات کا کھانا سکپ کرتا ہے نا، اس کی ایج کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، سکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، فریشنس نہیں رہتی۔ دیکھیں، آپ نے کتنا لمبا ایک ٹائم گزارنا ہے۔ اگر آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا وہ آپ نیکسٹ ڈے جا کے ناشتہ کرتے ہو تو اٹس اے ویری لانگ ٹائم۔ اس ٹائم میں آپ کی سکن، آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح سے سیلف کیئر کرنی ہے اور کس طرح سے دین کو لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں جی، اگر ہم یہی باتیں، اسی طرح دین کی باتیں اپنے بچوں کو بیٹھ کے بتائیں تو کتنا پیارا ہمارا دین ہے، اور وہ ہمارا دین بچوں میں اگر شفٹ ہوگا اور ہمارے تھرو ہوگا تو ایک تو ہمیں نیکی بھی ملے گی، اور بچے بھی کبھی بھی اپنے بڑوں کی بات نہیں بھولتے۔ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ مجھے اپنی نانی کی باتیں یاد ہیں، تو بچے اپنے بڑوں کی کبھی بات نہیں بھولتے۔ پازیٹیو طریقے سے، محبت سے بچوں کو لے کے بیٹھے، انہیں اچھی اچھی باتیں بتائیں، اور انہیں یہ بتائیں کہ زندگی جو ہے نا وہ خالی ہنسی مذاق شغل میلے کے جو ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ زندگی کا اللہ نے ہمیں مقصد دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اگر بھیجا تو ہم کسی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور وہ مقصد ہے جی اللہ کو یاد رکھنا، اللہ سے کنیکشن بنانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور رمضان سے پیارا تو مہینہ کہیں ہو سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ اب جیسے ڈے بائی ڈے ماشاءاللہ میرے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور بیٹی جو ہے وہ 15th میں ہو گئی اور بیٹا 13th میں ہے، تو وہ اب سیکھتے ہیں، ان کو عبادت کا شوق ہے، اب وہ لرننگ کی طرف جاتے ہیں۔ اگر اب ہم نے انہیں قابو کر لیا، انہیں دین سے جوڑ دیا نا، تو وہ سدا کے لیے جڑ جائیں گے۔ اور اگر اب ہم نے انہیں گائیڈ نہ کیا، انہیں نہ سمجھایا، ان کی رہنمائی نہ کی۔ رہنمائی کا طریقہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، جس گھر میں والد اور والدہ، ماں اور باپ دونوں اگر دین کی طرف ہو گئے ہیں نا، راغب ہو گئے ہیں، دیکھیں دنیا اور دین ہم دونوں لے کے چلتے ہیں۔ میرا اپنا حساب ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ہم دنیا میں تو رہتے ہیں نا، تو ہم نے دین کو بھی فالو کرنا ہے۔ اگر میں اور میرے میاں نماز پراپر پڑھیں گے، اگر میں اور میرے میاں دین کی تعلیم کو سمجھیں گے، فالو کریں گے، تو ہمارے بچے بھی نا اسی راہ پہ چلیں گے۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے ماں باپ کو فالو نہ کرے۔ بچہ بتانے سے، بولنے سے، بار بار کہنے سے نہیں سیکھتا، بچہ ہمیشہ ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے۔ وہ اس میں جو ایک پریکٹیکلی وہ دیکھتا ہے نا کسی کو کرتے ہوئے، وہ انہی چیزوں کو فالو کرتا ہے۔ یہ تو آپ سب کو بھی پتہ ہوگا، سمجھ ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے رمضان میں اپنے بچوں کو اس طرف راغب کرنا ہے، اور ہم نے یہ مائنڈ سیٹ کر لینا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ تیسری بات جو کہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں سے کرنی، وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے میں کچھ چیزوں کو دیکھ رہی ہوں اور فیل کر رہی ہوں کہ وہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی۔ بس ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا اگر وہ بات نہ کی جائے تو تب بھی زیادتی ہے، تب بھی وہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کچھ غلط ہو رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ آپ اس گناہ میں شامل ہیں، آپ اس بات میں، اس غلط چیز میں، اس غلط عمل میں شامل ہیں۔ 3 باتوں سے کسی بھی غلط بات کو روکا جا سکتا ہے: زبان سے، کان سے، آنکھ سے۔ دیکھیں جی، اچھا برا نہ بولو، برا نہ دیکھو، برا نہ سنو، ایسا ہی ہے نا۔ تو جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم اس برے میں شامل ہو گئے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو، کیا اکثریت کو دیکھ رہی ہوں کہ ہم لوگ دیکھیں جی، زکوٰۃ ہمارے پہ فرض ہے، جس طرح سے نماز، روزہ، حج، کلمہ، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہمارے پہ فرض ہے۔ ہر انسان پہ ایک فکس اماؤنٹ ہے، جس کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، زیور ہے، اس پہ یہ فرض کر دیا گیا کہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ تو ہم پہ فرض ہے۔ جب ہم پہ فرض ہے اور ہم نے یہ دینی ہے، ہر صورت میں دینی ہے، تو ہم اس کی تشہیر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس کی نمائش کیوں کر رہے ہیں؟
ہم اس کو سوشل میڈیا پہ کیوں لگا رہے ہیں, ریاکاری کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی. مطلب بنانے والے بھی پھر اس کو لائکس دے رہے ہیں, اس کو آگے سے پروموٹ کر رہے ہیں. کیوں بھئی؟ زکوٰۃ جو ہے, جب آپ زکوٰۃ دیتے ہو وہ آپ نے دینی ہے, وہ آپ پہ فرض ہے. اور جب آپ کسی سفید پوش کو کچھ کھلاتے, افطار, چلیں جی اب زکوٰۃ سے تھوڑا سا آگے موو کرتے ہیں. افطار, اگر ہم افطار کراتے ہیں کسی کو, غریبوں کو, ہم نے فکس کر لیا ہے کہ ہم نے 10 سے 15 سے 20 سے 40 لوگوں کو ہم نے افطاری کرانی ہے, ڈیلی بیس پہ کرانی ہے. اللہ اگر دیتا ہے, نوازتا ہے تو ضرور کرانی چاہیے. دیکھیں جی, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اگر اللہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں نا تو آپ پہ آ جاتا ہے کہ آپ کرو, آگے سے آگے بانٹو, اور بانٹنے سے رزق ہمیشہ بڑھتا ہے, پیسہ ہمیشہ ڈبل ہوتا ہے بانٹنے سے, یاد رکھیے گا, کم نہیں ہوتا. اگر آپ کروا رہے ہیں تو آپ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہو, آپ اس کی تشہیر کر رہے ہو, آپ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہو. کیوں جی؟ اور موسٹلی لوگ اس میں وہ ہوتے ہیں جو کرسچنز ہوتے ہیں. میں نے تو خود ایسے سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی ہیں کہ مجھے خود پتہ ہے کہ یہ بندے کرسچن ہیں, یہ مسلم ہی نہیں ہیں. تو آپ تصدیق کریں, پہلے دیکھیں جی یہ بندے مسلم ہیں جو کھانے والا, پھر تو آپ روٹی سالن کھلا رہے ہو نا, روٹی سالن بانٹنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن افطار, اور پھر افطار کا بھی دیکھا جائے, افطار میں مسلم بھی نہیں ہے, ایک ریزن. دوسرا کہ افطار میں جو آپ کروا رہے ہو اس کی ویڈیوز بنا رہے ہو, اور تیسرا پھر اس کی ریاکاری, شو بازی کر رہے ہو. دیکھیں آپ کس نیت سے کام کر رہے تھے اور آپ کس طرف چلے گئے ہو. نیت آپ کی اچھی ہوگی لیکن آپ اس کو کس طرف لے گئے ہو, آپ کی اس عمل کا آپ کو حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ضائع ہو جاتے ہیں ایسے عمل. اور اکثریت, اب یہ تو ہوگی نا, چلے افطار اور زکوٰۃ کی بات, اکثریت اب جیسے آگے آئے گی بقرعید. لوگ دیکھیں, اللہ نے آپ کو دیا ہے نا, اچھی سے اچھی قربانی کریں. لوگ اونٹ بھی لیتے ہیں, بڑے جانور بھی لیتے ہیں, چھوٹے جانور بھی لیتے ہیں, بکرے لیتے ہیں, جتنی کسی کی استطاعت ہے, جتنا کوئی دے سکتا ہے. اللہ نے کہا دو, مجھے مطلب دو, قربانی کرو, ٹھیک ہے. تو جب قربانی کرتے ہیں تو میں نے موسٹلی لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ یہ آپس میں کرتے ہیں, میرا جانور 10 لاکھ کا, میرا جانور 20 لاکھ کا, تم نے 10 لاکھ کا لیا ہے, او ہو میں نے تو 20 لاکھ کا لیا. تو ریاکاری, دیکھیں جی یہ قربانیاں قبول نہیں ہوتی. ریاکاری اللہ کو نہیں پسند. آپ نے کس عمل کو کس طرف لے گئے ہو؟ آپ کا عمل جو تھا وہ قربانی کی نیت سے تھا, لیکن اب آپ ریاکاری کی طرف چلے گئے ہو, آپ دکھاوے کی طرف چلے گئے ہو. اللہ کو تو دکھاوا نہیں چاہیے, اللہ کو تو ریاکاری نہیں چاہیے. اور سیم اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہو اور یہ دکھانے کے لیے کسی کو پڑھتے ہو تو میں تو بہت نمازی ہوں, میں تو 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں, کسی کو دکھا کے نماز پڑھتے ہو تو یہ ریاکاری ہے. نیتیں اللہ جانتا ہے, اور اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے, اگر آپ نیت میں ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, تو آپ کی لگایا ہوا پیسہ, مال, ہر چیز ضائع ہو جائے گی. اور کہتے ہیں نا کہ نمک میں اگر پانی ڈال دو نا تو نمک ضائع ہو جاتا ہے. ویسے وہ سالڈ ہوتا ہے, کتنا سالڈ ہوتا ہے, لیکن جب اس میں پانی ڈال جائے تو وہ بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے, مکس ہو جاتا ہے, اور ڈیزالو ہوئی چیز نظر نہیں آتی. سیم اسی طرح سے اپنی جو محنتوں کو, اپنے مال کو ضائع نہ ہونے دیں. ریاکاری سے بچیں, دکھاوے سے بچیں. اب زکوٰۃ کی بات یہاں پہ کر رہی تھی میں کہ لوگ زکوٰۃ سے راشن لے رہے ہیں اور راشن کو دیتے ہوئے ویڈیوز بنا رہے ہیں, تو آپ کی اس دینے کا کوئی فائدہ نہیں. اور جو سفید پوش بندہ آپ سے آ کے راشن کا بیگ لے رہا ہے اور اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہو, اس کی سیلف رسپیکٹ نہیں تھی, اس کو آپ نے کتنا ہرٹ کیا. تو یہ باتیں سوچنے والی نہیں ہیں, یہ سمجھنے والی بات ہے. اور میرے خیال سے جو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں. مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے, عقل نہیں ہے, تعلیم کی کمی ہے. تعلیم بہت ہے, لیکن یہ کہ ان میں بناوٹ, دکھاوا اور ریاکاری کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے. خدارا اس ریاکاری سے, اس دکھاوے سے, اس بناوٹ سے بچ جائیں. اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے, پیسہ دیا ہے, تو موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, بالکل خاموشی سے کسی کو دے دیں, خاموشی سے کسی کی مدد کر دیں. اللہ راضی ہوگا, اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. آپ نے اللہ کی خاطر کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. آپ نے دنیا کو نہیں دکھانا کہ میں کتنا دیتا ہوں, میں کتنی دیتی ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کے راستے میں دینا ہے. آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کی ویڈیوز بنانی, راشن بیگز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو خدارا اس جو یہ گناہ میں آ جاتا ہے, اس سے بچ جائے.
ٹھیک ہے، رمضان میں بھی انسان جب ان کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈریں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں اور خود کو سکون میں رکھیں۔ اچھا، میری بہت ہی ایک پیاری سی سبسکرائبر ہے، آج ان کا کامنٹ آیا کہ آپ جب بھی بات کرتی ہیں تو بہت ڈیٹیل میں کرتی ہیں، سمجھا کے کرتی ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کنونس کر سکوں، آپ کو بتا سکوں کہ جہاں پہ میں غلط ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں، جہاں پہ میں ٹھیک ہوں، جہاں پہ میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں وہاں پہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ دیکھیں جی، بات کرنے سے ہی کسی کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ خاموشی جو ہے نا، وہ اگر مجھے کسی بات کا پتہ ہے نا اور میں خاموش رہتی ہوں تو میں گناہ گار ہوں، میں قصوروار ہوں، کیونکہ اگر مجھے پتہ ہے، کسی بات کے بارے میں پتہ ہے، علم ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، میں پھر بھی نہ کسی کو بتاؤں نا تو پھر میرے وہ ذمہ آ جاتی ہے بات۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں۔ اور ایک دو کامنٹس آئے تھے سیلف کیئر کے بارے میں۔ سیلف کیئر کو تو خیر ہم ڈیلی بیس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ میں نے کل کے ولاگ میں بھی آپ کو کہا تھا کہ ہماری سیلف کیئر کو صرف ہمارے ہیپی ہارمونز کی ضرورت ہے۔ ہیپی ہارمونز ریلیز کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے خوش رہنے سے ہوتے ہیں۔ خوش رہا کریں، اچھا اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، رمضان کو بہت ہی خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مسرت کے ساتھ گزاریں۔ دیکھیں جی، ہم زندگی کو دو طریقے سے گزار سکتے ہیں، یا سٹریس فری رہ کے یا سٹریس فل رہ کے۔ آپ کی اب چوائس ہے کہ آپ سٹریس فری رہنا چاہتے ہیں کہ ٹینشن میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا ایک ہی ہوگا، اسٹیٹمنٹ یہی آپ سب کی ہوگی کہ ہم سٹریس فری رہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سٹریس فری رہنا چاہتے ہیں نا تو ارد گرد کی فضول باتوں کو تو پہلے چھوڑ دیں۔ کیا ہوتا ہے، آپ کے ہیلپ پر کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، ارد گرد کیا ہو رہا ہے، سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے نا خوش رہنا سیکھیں اور اچھی سی افطاری بنائیں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ آپ لوگوں سے گپ شپ لگاتے سارا آج کا ولاگ ڈسکس کرتے ہوئے میری افطاری بھی ریڈی ہو گئی، اور ماشاءاللہ سے آج میں نے تھوڑا سا اہتمام کیا کیونکہ کل کے ولاگ میں بھی اور ایک دن پہلے بھی میں افطاری نہیں بنا سکی، میرے ہسبینڈ باہر سے لے آئے تھے، تو آج مجھے تھا کہ آج جی میں ان کو اچھی سی افطاری خود بنا کے کھلاتی ہوں تاکہ وہ مجھ سے بھی خوش ہوں۔ دیکھیں جی، کبھی میاں جو ہے بیوی کو راضی کر لیتا ہے اور کبھی بیوی میاں کو راضی کرتی ہے، تو وقت اسی طرح گزرتا ہے اور ٹائم ایسے اچھا گزرتا ہے۔ کبھی آپ تھوڑا سا نرم ہو جائیں، کبھی ان کو نرم ہونے دیں، تو وقت بہت پیارا گزرتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو بے برکتی سے، نحوست سے، اس طرح کی چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ایک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ آپ نے نا سٹریس فری رہنا ہے، خوش رہنا ہے، اپنے آپ کو بھی خوش رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھنا ہے اور ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔